शबान में है नूर का वो सिलसिला के बस शबान में है नूर का वो सिलसिला के बस उतरा है इतनी बार ज़मीं पर खुदा के बस। मेहरबानी करो थोड़ा आगे आगे आ जाओ और सारे बैठ जाओ। बैठ जाओ यार, सारे बैठ जाओ और जेड़े पीछे ने थोड़ा आगे आगे आ जाओ। मेहरबानी करो आ जाओ के, शोर ना करो यार। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना। ये बस जरूरी से एक मैसेज देना जी प्लीज इंतजामिया तरफ। अच्छा मैं उतर कर देना कर तुम खोल दे, मैं इशारा करा दे दो मैंने। अच्छा पता कर देना। एक पेपर मेरे कोल सी, सिर्फ 2 मिनट लेने ने मैं इस बच्चे दे। हर पढ़ने वाले ने मैं दिता है, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। देखो कोटी लोहारा की बारगाह होए या पाकिस्तान के किसी नुक्कर से भी किसी मजलिस का प्रोग्राम होए, किसी जशन का होए, कोई आज़ादारी होए, सानू कम से कम जिहड़े साडे अंदर आ जाते ना मशकूक लोग, चंद माह पहले असा एक नुकसान किया नवीद आशिक दे नज़र से। तुसी कोशिश कराया करो अपने इर्द गिर्द बैठे का ध्यान कराया करो। कोई मशकूक बंदा है बाहर इंतजामिया खड़े उन्होंने तावन करके मकसद है रियासत पाकिस्तान असी इन्हां मुहब्बत करने आ, असी फिका वारियत नूं पसंद नहीं करते। असी चाहते हैं कि तमाम मसालक नाल मिल के इत्थे तमाम जिहड़े भी साडे मजहबी रसूमात ने असी अच्छे तरीके नाल पुरअमन तरीके नाल करिए। उहदे वास्ते जरूर है तुहाडा तावन बहुत जरूरी है। दूसरा तकरीबन 6 साल पहला मुहम्मद पहलवान ते उन्होंने जिहड़ी कमेटी सतकुनी अमन कमेटी उन्हें बड़ी मेहनत की है। अज के दिन तक हर तरह की मेहनत की है कि इस अमन नूं बहाल करने वास्ते। साढ़े च साढ़े सुन्नी भरा के बैठे होंदे ने, दूसरे मसालक लोग बैठे होंदे ने। असी इस रवायत नूं जिहड़े साढ़े अबाओ अजदाद की रवायत सी, जिहड़े साढ़े वड्डियां इत्थे मेहनत की थी अमन वास्ते, असी उस रवायत नूं कायम रखदे होया असी इहनूं अगे लैके जाना चाहते हैं। लेकिन उहदे वास्ते तुहाडा तावन बहुत जरूरी है। अजे तक 6 साल दे विच मैं तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, अस्करी अदारे, तमाम मसालक, अहले महल्ला सब का शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने साडे नाल भरपूर तावन किया है। और असां भी पूरी कोशिश की है, पूरा तावन किया है ताकि असी इस दिन नूं अमन वाले पासे लैके जाइए। तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ मेहरबानी है, तुसी इस चीज़ का ख्याल रखा करो। जिहड़े बाहर इंतजामिया पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी का तुहाडे वास्ते आए हैं ताकि तुसी अमन सुकून नाल मुहम्मद वाले मुहम्मद का जिक्र सुन सको। एक दो ऐलान है, उस तो बाद बस 15 रमज़ान बाज़र मगरबैन जामिया मस्जिद अली इब्न अबी तालिब कोटी लोहारा मशरकी जश्न सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम होगा, जिसमें पढ़ने वाले अलामा अज़हर अब्बास हैदरी साहब, ज़ाकर तमूर रज़ा शेखपुरा, ज़ाकर जैन जीवन साहब और मौलाना सैयद ज़ाकर हुसैन नकवी। 15 रमज़ान बाज़ मगरबैन जामिया मस्जिद अली इब्न अबी तालिब कोटी लोहारा मशरकी। दूसरा लान इसी बारगाह का है। 19 रमज़ान रात 9 बजे सालाना मजलिस अज़ा होगी बसिलसिला शहादत मौला कायनात, जिसमें मकामी ज़ाकिरीन के अलावा आलम अब्बास भट्टी साहब रात 11 बजे शबीयत ताबूत बरामद कराएंगे। नहायत अदब व एहतराम से इल्तमास करूँगा जनाब हसन अब्बास अस्करी साहब और इनके बाद जनाब
علی حمزہ خان صاحب۔ میرے بعد جن کو پڑھنا ہے انہیں جلدی ممبر پہ لے آئیں، مجھے میکسیمم 15 سے زیادہ منٹ نہیں پڑھنا، آپ میرے بعد پڑھنے والے کو لے آئیے۔ جزاک اللہ۔ بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الاتح التہامی، السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ، المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو اپنے محسنوں کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو میری طرف سے یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک تمام تر جشنوں کی مبارکباد قبول کیجیے۔ میرے مولا آپ کی زندگی میں ایسی کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اللہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کر سکتا ہوں؟ سامنے 14 سے 15 منٹ کی نوکری ہے، راضی رہیں گے یہ بانیان بھی، اور وقت آپ کے سامنے ہے۔ جتنا جلدی میرے بعد پڑھنے والا ممبر پہ آ جائے اتنا ہی اچھا ہے، نہیں تو پھر ناظم ممبر صاحب کو خطاب کرنا پڑے گا۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ بہت تھوڑا پڑھنا ہے، بس آپ لوگ توجہ رکھیے گا خدا۔ میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائیں جی، میں سب کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ خدا را یقیناً میرے اہل سنت بھائی اس جشن میں تشریف فرمائیں، اور میں کلیجہ پھاڑ کے یہ جو بات ابھی ناظم میں ممبر صاحب کر رہے تھے میں اسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ جو میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں میں خود پلکیں بچھا کر انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ لوگ آل محمد کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں، خدا آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو صاحبان ممبر ہیں ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے، دل دکھانا کسی کا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جو باہر سے یہاں آتے ہیں وہ ہم ذاکروں کو سننے نہیں آتے، وہ یہ پتہ کرنے آتے ہیں کہ حسین کس کریم کا نام ہے۔ گزارش ہے میری سمجھ میں؟ تو جو باہر سے آئے انہیں سینے سے، بلکہ میرے بھائیوں اگر آپ نے مسکرا بھی دیا تو بہت لمبے سفر کی قیمت میری ہو جائے گی، بہت لمبا مجھے سفر کرنا ہے، خدا گواہ۔ جناب مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا شعر ہے، میں نے ان کی زبان سے سنا تھا شعر، جس کا بھی ہے میرے مولا اسے سلامت رکھیں۔ مصرائے کے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ میرے بھائیوں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا پھر میرے ساتھ مسکراتے آئیے گا، کیونکہ یہ جشن کا موقع ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ سب شریک رہیں اور مل کر امام حسین کی بارگاہ میں پیشانیوں کو خم کرتے ہیں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. سامعین گرامی جتنا کر سکتے ہیں آپ تمام کے سامنے التماس ہے، محبتیں بانٹیے، مسکراہٹیں بکھیریے، ایک دوسرے کے دل میں گھر پیدا کریں. تماچے کے بدلے تماچا کون نہیں مار رہا، گالی کے بدلے کون گالی نہیں دے رہا. کبھی کسی برا کہنے والے کو دعا دے کے بھی دیکھیے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ ناراض نہ ہو تو منور رانا کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. فرما گئے تھے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. پیچھے والوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو معذرت کے ساتھ میری جو داد ہے نا، جو بہت شکریہ آپ بولے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شاید یہی حق تھا اس جملے کو سمجھنے کا. میری داد، میری ریکوائرمنٹس اس علاقے کے امن سے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ میں داد لینے کے لیے کسی کو بھی گالی نکال دوں. میری داد اس ممبر کی حرمت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میری داد اس بارگاہ کے احترام سے زیادہ ضروری نہیں ہے. مجھے بات وہاں تک کرنی ہے جہاں تک یہاں کا ماحول خراب نہ ہو. گھر چلے جائیے گا، آپ مجھے نہیں داد دیں گے، کون سا قیامت ٹوٹے گی؟ ویسے آپس کی بات ہے، کہیں نہ اور سے داد مل جائے گی. آپ میرے علاوہ کسی اور کو داد دے دیں گے، ملے گا کیا؟ کروڑوں روپے جو یہ قوم لگا رہی ہے وہ جا کدھر رہے ہیں؟ اگر جوان اپنی تعمیر ممبر پہ سامعین گرامی گزارش کر رہا ہوں، جو یہ ایک جملہ ہے اور یہ آسمان سے بڑا جملہ ہے، یہ جو اب علی عباس عسکری آپ کو سنا رہا ہے، خدا را جو اس کو سمجھنا، جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، جو اہل سنت ہیں وہ اہل سنت رہے، بس کسی طریقے کوشش کر کے سب حسینی بن جاؤ. کیا منہ دکھاؤ گے؟ ویسے آپس میں کھڑے ہیں دونوں، کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ بروز قیامت؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ جی میں آپ کا کلمہ گو اور میں نے آپ کے کلمہ گو کو پتھر مارا تھا. آقا میں آپ کا کلمہ گو تھا اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو گالی دی تھی. آقا میں آپ کا کلمہ گو تھا اور میں نے آپ کے کلمہ پڑھنے والے کی پردہ کشی کی تھی. کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ اسلام کے نام پہ جس کے گریبان چاک کر رہے ہو وہ بھی اسی رسول کا کلمہ گو ہے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ پریشان ہو گئے ہو؟ میرے محترم سامعین، ایک بندہ یہاں سے اٹھے میرے 1 منٹ کے لیے، کاظم اگیو آدھی پیرے بزرگوں اتھو چوک کے بچیاں شگر لایا ہو، یا بزرگوں اتھو چوک ہوتے نال کر دو مہربانی، اور یہ بچوں کو تھوڑا سا یہاں پہ سائڈ پہ کر دو. بیٹا آپ اٹھو یہاں سے، آپ چھوٹے آپ اٹھو یہاں سے اور سائڈ پہ ہو جاؤ. تھوڑا بچوں میں فاصلہ پیدا کر دیں تاکہ میں بات کر سکوں اپنی. میں ضروری ترین بات کروں اور بچوں کے تمسخر کی نظر نہ ہو جائے. وہ بچے ہیں، انہیں یہی کام کرنا ہے. اب یہاں بڑے تھوڑا سا اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیں. انہیں تو بچے شرارت نہیں کرن دینی، تو جڑا کرے انہوں نے کی جی لا بھی دینی ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پریشانی والی گل بھی کوئی نہیں. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھی مانتے جی. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا. وہ فرما گئے تھے اس وقت بالکل نہ گھبرانا جب بچے ممبر کے پاس بیٹھ کے شرارتیں کریں. بزرگوں گل پہ کرتا چٹی داڑھی ہے تو اڑی تک پہنچو گے انشاءاللہ. اس وقت نہ گھبرانا جب بچے ممبر کے پاس بیٹھ کے شرارتیں کریں. کہ بلا فرما گئے تھے اس وقت واقعی گھبرانا جب کوئی بوڑھا ممبر کے پاس بیٹھ کے شرارتیں. گل سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو سامعین اب یہ میری پیچھے والوں سے بات ہے. سر جی یہ جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذمہ داری ہے ہر بندے کی یہاں پہ، ورنہ آیا نہ آیا برابر ہے. محسوس نہ کیجئے گا، کک فائدہ نہیں ہے اگر یہاں سے کچھ لے کے نہیں جا رہے تو پلیز یہ دیکھیے گا. یہ ایک بات اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے اسے اپنے سینے سے لگائیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ جن کے ہاں میں جا رہا ہوں اس نے کن کو مانا ہے.
اس نے کیسوں کو مانا ہے. باخدا تاریخ بتاتی ہے کسی معصوم کے ساتھ ایک بندہ سفر کر رہا تھا, معصوم کا سٹاپ بیچ میں آ رہا تھا, اس نے آگے جانا تھا. مثال کے طور پہ میرے امام علیہ السلام نے مدینے میں اترنا تھا اور اس نے مدینے سے کسی اگلے شہر میں جانا تھا, تو میرے امام باقاعدہ طور پر کئی دیر تک اس کے ساتھ مدینے کے بعد بھی چلتے رہے کہ کم از کم اسے احساس تنہائی نہ ہو, اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو. کافی دیر تک میرے امام اس کے ساتھ میرے معصوم چلتے رہے تھے. وہ واپس آئے اور اس نے آ کر معصوم کے قدموں پہ سر رکھ لیا تھا. اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی ضروری ہوتا تو کربلا میں علی کا لال کبھی ہر کو سینے سے نہ لگاتا. ہاتھ کھول گیا ریاض صاحب, کھول ہاتھ. بھئی میں بات غلط تو نہیں کر رہا. او بھائی ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں یار, ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں, ہم ایک برتن میں کھاتے ہیں, ہم ایک اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم ٹین ایج سے باہر نہیں آتے, ہم شیعہ سنی کے رولوں میں پڑ جاتے ہیں. کروڑ گنا بڑی ہستیاں تھیں, قبلہ نقن صاحب کیا کمال جملہ کہہ گئے, عجیب گل لیتا ہے, عجیب ہی سواد ہے. فرما گئے تھے جنت جہنم اللہ نے بانٹنی تھی, اسی آپ نے ذمہ لے لی. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اجازت ہے میں 2 سلام آپ کو سنا سکتا ہوں. میں نے 10:10 بجے اس وقت میں نے آگے ممبر لینا تھا, جو وقت میرا یہاں پہ ہو گیا. تھوڑا پڑھوں گا, بہت تھوڑا پڑھوں گا, اور میرے بعد میں پڑھنے والے بھی تشریف فرمائیں. تو جو باتیں کی ہیں پلیز ان کو قبول کیجئے گا. یہ حشا, یہ داد اور یہ یہاں کی چیزیں ہیں, یہی رہ جانی ہیں. جو باتیں کی ہیں یہ بعد میں بھی آپ کے کام آئیں گی, خدا را انہیں ساتھ لے کے جائیے گا. سامعین گرامی, ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے. جملہ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ جسے سمجھ نہ آئے وہ اٹھ کے سوال کرے, اور جسے آئے سمجھ وہ بولے. صرف اتنی سی بات ہے. 7 داد نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں. جو بات کرنا چاہ رہا تھا ہاتھ پیڑ وہ کر دیا. اب چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا سننا چاہتے ہیں, اتنا پڑھیں گے. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے, سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. انکل جی میرے محترم مجھے دیکھیے گا, یہ جس بات پہ اپنے سر ہلایا ہے اس پہ ہاتھ اٹھانا بنتا تھا. بڑے ہیں میرا بھی حوصلہ بڑھ جاتا. چلے اسی پہ میں خوش ہوں. میں زبان دیکھیے کس لیول کی پڑھ رہا ہوں, پوری کلاسیکل زبان ہے. آپ بولتے تو میرا حوصلہ بڑھتا. 7 نیزوں کے شہیدوں پہ 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے, سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر. تاریخ حرب و ضرب کا عرب والوں میں قانون تھا, کوئی بھی جنگجو میدان میں جاتا تھا تلوار چلانے سے پہلے اپنا تعارف کراتا تھا, میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا دادا کون ہے, تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے. اسے رجز بولتے ہیں. اب شعر سنیے, میں مان ہی نہیں سکتا جناب علی اکبر دا نوکر 11 شعبان علی رات کہ میں چپ رہا سی. یہ ہاتھ سلامت رہے جو پہلے سے سمجھ گیا. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے, سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. تو شعر ہے, نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر, ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے. جو مشکل بات کا خریدار بیٹھا ہے وہ بولے. ہاتھ اٹھائیے میرے بھائی, سوال کریں اگر بات سمجھ. اچھا مل کے نعرہ حیدری. سر جی ہاتھ کھولیے گا, ہاتھ کھولیے اور ہاتھ بولا. جیو 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 جیو. یہی داد ہوتی ہے میرے خیال سے. اتنی داد میں پیٹ بھر جانا چاہیے, ہے نا. اسی کیوں کسی نو گال کڑیے, یہ اتنی حسین داد ایسے مل نہیں رہی. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر, ہاتھ کھولنے ہیں, یہ میری ضد ہے. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے. دل بڑا ہو گیا خدا کی قسم اتنی حسین داد دیکھ کے اور اتنی باتوں کے بعد. میرے محترم بزرگ دعا فرمائیں گے. سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر, ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر. ہر مورخ, قافیے کتنے ہو گئے؟ اصغر نکلے 1, برابر نکلے 2. ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے. رضا پیر مجمع یہاں دیکھنا ہے.
اور چہرے خود بتائیں گے کہ شعر کیسا کیسا فٹ آیا. ہر پیغمبر یہی لکھتا، ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے تو علی عباس عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے کس لیے خوف کے دلدل میں چھپا ہے وائز، ورد کر نادے علی دل سے ذرا ڈر نکلے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات تو بلند ہو رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے بولے نعرہ حیدری. مصرا پسند آ رہے بھائی جان؟ میرے محترم میرے مولا جی لطف آیا مصرے کا. چلیں اگلا شعر سنیے. اب میں یہ دوسرا کلام نکال کے بیٹھا ہوں لیکن شعر سنیے. آپ خود شاعر ہو بھیا، مصرا سنیے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی عباس عسکری اکیلا رہ جائے، لیکن ایک یہ دو بھیا، یہ کچھ چہرے یہاں پہ ہیں، کچھ چہرے ایسے ہیں جو مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اگر میں یہ شعر نہ پڑھوں تو میرے اپنے اندر بھی باخدا پوری رات کا سفر کاٹ کے صبح ملتان والی طرف جانا ہے. میں ابھی بھی مظفر گڑھ سے آ رہا ہوں، وہ باخدا وہاں جانا ہے، پھر وہاں کے بعد لاہور سے کل کراچی کے لیے سفر کرنا ہے. میری فلائٹ ہے، کچھ دن رات سفر میں ہے. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. ارمانی رہوں گا کراچی تک جا کے. یہ شعر کراچی سے پہلے پنجاب بھر میں کہیں نہیں پڑھا، ابھی بھی جا کے وہیں پڑھنا تھا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں. میرے مولا خیر کریں گے. جوان کوئی ایسا نہ ہو جو میرا دل توڑ دے، سمجھ کے جو چپ رہ گیا میرا سفر برباد نہ کرے. برابر نکلے. ایک لفظ ہے مولود حرم، یعنی مولود کعبہ. مولود کعبہ کون ہے؟ میرے مولا علی. اب خدا را بولنا، حرم اصطلاح میں کعبے کو ہی کہتے ہیں اصطلاحاً. اصغر نکلے، آسمان سے بڑا شعر ہے. برابر نکلے، پیغمبر نکلے، ورد کر نادے علی دل سے ذرا ڈر نکلے. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کہہ دے ایک بار. ابھی بھائی یاسر یکم شعبان پڑھے تھے نا بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا، تو کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے. تیرے اپنے مقدر دی گل ہے، میرے اپنے نصیب دی گل ہے. مل کے بولو نعرہ حیدری. چھوڑوں ممبر خدا کی قسم، آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں میں. ممبر چھوڑوں لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر. ابھی چادر. ایک کلام سامعین اور سنیے، لاکھ بار پڑھتے ہیں ذرا. کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے. بہت مزہ آیا مجھے. میں بیٹھ کے ابھی سامعین گرامی پیچھے وہاں بیٹھک میں اسپیشلی طور پہ سیالکوٹ کے حوالے سے وہیں پہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض پہ بات ہو رہی تھی. یہ دو نام کوئی ایسے اس شہر نے دیے ہیں دنیا کو، خدا کی قسم ادب مقروض رہے گا، مقروض رہے گا ادب اس شہر کا. ادھر دیکھیے ادھر ترا مصرا. میرے بھائی ابھی نیا میرے بھائی نے قلم اٹھایا ہے، جیسے سلسلہ یہ چلتا رہے گا بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کرتے رہیے گا اور آگے بڑھتے جائیں گے. طرح محفلیں ہوتی ہیں، ان میں ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے. اس طرح مصرے کے اوپر تمام شعراء اپنا شعر کہتے ہیں اسی کے بیک گراؤنڈ کو لے کر. مشاعرے کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا شاعر کون تھا. تو اب لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا ہادی پیر، جس کا طرح مصرع تھا ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. نہیں کوئی بات نہیں، بہت بڑا مصرع تھا، آپ اگنور کر گئے. ایک دن بنایا میری چیک شرٹ والا برا اتنے ذاکر تو سامنے بانا تقریباً گناہ ہوں چپ کر کے تو اتنے چپ بیٹھا. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. اب اس زمین کے اوپر کلام سنا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 شعر ممبر اچھا پڑھنے والوں کے حوالے. جناب بلال کاظمی کا سلام ہے، کمال فرماتے ہیں. مصرع کیا تھا؟ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. بلال کاظمی صاحب فرما رہے ہیں کہ فرش ازاں نے، آخری صف، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا
مجھے دیکھنا ہے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا. بھیا مجھے دیکھیے گا میرے محترم پلیز, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے دیکھیے اور ہاتھ بھی بلند کریں. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. ہادی پیر چوتھی سطر اسکرین پڑھ لین دے تے سمجھ میں جو ایک زبان اٹھ کے آتی کہ میں علی اکبر بادشاہ کا نوکر ہوں, میں نے سواد نہیں آیا. مولا کی قسم اس بارگاہ میں یہ پہلی اور آخری بار ہوگی. ایک آنکھ دے میں نے شعر پڑھن دے. مصرع کیا ہے؟ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تو مصرع پڑھوں حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. ہائے 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 ہائے, ہاں یہ داد ہے. اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے. مل کے بولو سخینہ علی قلندر. سر آپ سلامت رہے میرے محترم, سر آپ سلامت رہے. کیا بات ہے بھائی. پڑھتے ہیں جناب. سر جی مصرع کیسا لگا ہے؟ حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. سایہ پڑھیے اگلا شعر, پڑھیے, بولو تو صحیح, پڑھیے. کھلو جو کھلو جو, پڑھتا پہ ہم بھیڑ کیوں رہے ہو؟ کھلو جاؤ ذرا اچھے. سر جی تونوں بیٹھ دکھے انہوں نے کیا ہے بہت جلدی جانا تو نہیں کدھر میرے لیے, میں پھر ٹک کے بیٹھ کر بولا تو بجے رہے. ہماری یہ عوام کی نیچر ہے, یہ دوسرا مصرع مکمل ہونے پہ ویسے ہی بول پڑتے ہیں. انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے کہ شعر پورا ہو گیا تو واہ کر دیں. میں مصرع اولا پہ رک کے داد لے رہا ہوں. مصرع اولا, اور اتنا بڑا مصرع میرے قد سے بڑا. ایک علی عباس چھوڑ کے 100 علی عباس عسکری بھی میرے بس میں ہو, میں مصرع پہ مار دوں. اتنا بڑا مصرع ہے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. 2 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان علی کے لال نے اعلان کر دیا, جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ہو کوئی بندہ ایسا جس کی ابھی تک طبیعت نہیں لگی؟ ارے جب رکھ دیے قدم, جب رکھ دیے قدم. یا علی اس مصرع کے لیے آپ کو کھڑا کیا ہے. مجھے یہاں جوان بتانا ہے جو سمجھ کے نہیں بولتا. میں پوری تاریخ, میں پورے سال کا سفر کر رہا ہوں, خدا کی قسم پورے سال کا 1,23,999 نبیوں کی تاریخ اور کربلا کی زواری میں ایک لائن میں بند کر رہا ہوں. اب آپ نے مصرع کا وزن کرنا ہے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. خضر بھائی مجھے بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھائی, یہ کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائیے اس کی. زلفوں کا مجھے دیکھ سایہ سمیٹ کے. علی کا لال فرماتا ہے جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا, ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے بولو سخینہ علی قلندر. پڑھتے ہیں جناب, پڑھتے ہیں جناب. میں پڑھ رہا ہوں جناب, میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی, میں جناب پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی. مولا سلامت رکھیں جی, میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. بہت لطف آ رہا ہے جی, بہت 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 خوش سخن عوام ہے. میرے مولا سلامت رکھیں جی انہیں. ہم وہ نہیں جو چل دیے, ہم وہ نہیں جو چل دیے. سامعین گرامی ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. ہر بندہ ناظم ممبر صاحب ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا. ابھی تک کی بحث رائے گاہ چلی گئی, اگر یہ مصرع آپ کی طرف سے ضائع ہو گیا تو. ہم وہ نہیں جو بہت بڑا شعر ہے, خدا کی قسم. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ. اب طرح مصرع آ رہا ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو, نہیں تو آ رہا ہے, لیکن یہ دیکھنا اس کا بیک گراؤنڈ کیسے سیٹ کیا گیا ہے. خیمہ سمیٹ کے تو شعر ہے خالق نے
خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات، ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیت۔ اللہ اکبر۔ سر جی خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات، ایک دن بنایا شہن زمانہ۔ 10 محرم 61 ہجری 3 بند 18 لائنیں، اس کے بعد میں ممبر پہ نہیں نظر آؤں گا۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان۔ 10:44 ہو گئے ہیں، 10:50 پہ میں انشاءاللہ اپنی گاڑی میں ہوں، بس اب بھاگیے میرے ساتھ۔ جناب قاسم علیہ السلام، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی خوش لحانی دیکھ کے کہ آپ کو یہ نظم سنائی جائے۔ 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا قاسم، پریوں پنچایت والا مجمع بیٹھا ہے، ڈیرے دار مجمع بیٹھا ہے، شہر کی پڑھی لکھی عوام بھی بیٹھی ہے، یہ ٹویٹر، یہ سنیپ چیٹ، یہ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، بلا بلا تمام یوز کرنے والے سوشل میڈیا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ کون سا وہ جوان ہے جو اس وقت تیز نہیں ہے، یہ جس میں کانفیڈنس نہیں ہے؟ کون ہے وہ جو اپنی بات نہیں کر سکتا، یہ دنیا تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ ایک جملہ علی عباس عسکری کہہ رہا ہے، نظم شروع کرنے سے پہلے فیصلہ کروں گا، قیمت مل گئی تو جناب قاسم کی 2 جملے سناؤں گا، نہ ملی تو اپنے بھائی کو ممبر دے دوں گا، یہیں سے ممبر چھوڑ دوں گا۔ یہاں سے بھی چھوڑ دیا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ علی عباس عسکری نے داد نہیں سی ملی۔ یہ جملہ سمجھنا، عجیب بات کی ہے، خطیب ممبر سلونی کے پوتے نے، شہزادہ 10 لاکھ کے سامنے آیا، 10 محرم کا دن تھا، ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا اور جناب قاسم نے نا ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے ایسے کہا، شامیوں، کوفیوں، تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ تم تو اس کا ہاتھ کھول دے انہوں آزاد کر اپنے آپ نو کرما لیا، ویک میں کیویں کھلر کے پڑے کرما لیا جشن ہے یار۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ مجھ سے سنو، میرا نام قاسم ہے، میں علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں۔ اب سنو، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ میرے بھائی یہ محلہ اپنے ساتھ سمیٹئے، آدھی پیر یہ محلہ اپنے ساتھ سمیٹ کے، فرنٹ والوں کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، سب مل کے پرواز کرتے ہیں۔ قاسم فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ شامیوں یہ بات یاد رکھنا، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ بیٹا حسن کا ہوں تو بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ شیر پہ پیر جی فوکس کرنی ہے مجمع پہ، مجھے بندہ بتانا ہے ڈھونڈ کے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، اب پھر پوری تاریخ بند ہے، اللہ کرے سمجھ۔ شامیوں آئیے پلیز، باتیں نہیں کرنی، یکجا میں کہہ رہا ہوں گلہ نہیں کرنی، یو کین گو فرام ہیئر پلیز آؤٹ، باہر پورا میدان پڑا ہے، جاؤ جا کے باتیں کرو بھائی، میری محنت نہیں ضائع کرو۔ شامیوں، کوفیوں، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ آہا آہا، ارے بابا حسن کی صلح کے، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کتنی لمبی تاریخ پڑھی ہے، بابا حسن کی صلح کے مارے بابا حسن کی صلح کے میرے بھائی ناراض بھی نہ ہونا، میرے بھائیوں بالکل، لیکن میں محنت ایسی کر رہا ہوں دل دکھتا ہے، بابا دل سے دکھ ہوتا ہے یار، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو۔ اب مجھے میرے بھائیوں بتائیے، جہاں کہہ دیا مارے ہوئے ہو، پیچھے کیا گنجائش بچتی ہے؟ بھئی تسی تو مر گئے، اب کیا بات ہوگی؟ بھئی مر گئے نا، اب تو گنجائش ہی نہیں بچتی، لیکن اب بھی علی کی اولاد بتائے گی کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو پھر سنو، موسیٰ ہیں
मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, और हम मालिक हयात हैं लाशों से क्या लड़े। जो नहीं बोला वो नहीं आया जश्न में हुसैन की कसम। जिसे आता है अली का नाम मिलके बोलो हैदर हैदर। उधार करना प्लीज, उधार करना, ठीक है जी। खलो जा, इन्हें दाद ने दी थी तेरी आखिरी दिहाड़ी है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं है। बोलो सखीला कलंदर। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें।